वेलकम टू माय चैनल नॉवेल्स चैप्टर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मासूम नावल की एपिसोड 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो पूरी तवज्जो से अपने काम में मगन था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। सर, मिस शनाया आपसे मिलने आई है। स्याह पैंट कोट पहने, बालों की पोनी टेल में कैद किए एक औरत दरवाजे पर नमूदार थी। वो हुलिये से ही सेक्रेटरी लग रही थी, जबकि इसकी उंगलियां महारत से काम कर रही थीं। वह परों को एक खास तरह की शक्ल दे रहा था। कितनी दिलजमी से वो अपना काम कर रहा था। लड़की कुछ देर से जवाब के इंतज़ार में खड़ी रही और फिर पलट गई। कुछ ही देर बाद हीर की टिक टिक की आवाज़ उभरी, जो अब करीब होती जा रही थी, और फिर ऐन करीब पहुँच कर रुक गई। दरवाजे पर अब शनाया खड़ी थी। मैं जानती थी कि तुम स्टूडियो में ही मिलोगे। वो जो चंद पल के लिए दरवाजे पर ठहरी थी, फिर से टक टक करती अंदर दाखिल हुई। सुर्ख रंग की रेशमी टॉप में वो हमेशा की तरह गजब लग रही थी। वो इसके ऐन सामने आकर रुकी और इसकी महारत देखने लगी। अमेज़े से भरे हाथ। वो मिट्टी को अपनी लंबी उंगलियों से किस कदर दिलकश बना रहा था। और कभी इसके हाथों को तकती और कभी इसे देखने लग जाती। स्याह गहरे बाल जो पीछे की जानिब सेट थे, गंदमी रंगत और साफ सुथरी जल्द पर हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी। शनाया ने बेसाख्ता नजर चुराई थी। वो जानती थी जब तक वो अपना काम ख़त्म नहीं कर लेता इसकी किसी बात का जवाब न देता। इसने कंधे पर लटका बैग मेज़ पर रखा और हौले से बिड़बिड़ाई। एक रोज़ गिरते ही हंस पड़ा, पीछे की जानिब सर गिराते हुए। वह हवाओं में चिल्लाया। अब वो इसके इर्द गिर्द घूमने लगी थी और साथ फियोना का एक रोज़ के बारे में लिखी गई वो याद कर नज़म पढ़ रही थी। इसने अपने बाजू फैला दिए। वो हंसता रहा। वो काम करते शख्स के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल काट चुकी थी। इसके मुंह से एक रोज़ के बारे में सुनकर इसके हाथों कुछ पल को थमे थे, लेकिन फिर से वो अपने काम में मगन हो गया। वो एक चक्कर मुकम्मल करने के बाद रुकी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती वो दोबारा दायरे में चलने लगी। हीर की टक टक इसी तवातर से गूंज रही थी। मोम ने इसकी जल्द को झुलसा दिया। उसकी पीठ, उसकी रानों, उसके टखनों, उसके पाँव के नीचे धड़कती हुई पगडंडियाँ डोरें। वो यकीनन पूरी नज़म याद करके आई थी। उसकी उंगलियाँ के पीछे मौत से बचाने के लिए उसके पंख दुआओं की तरह तैर रहे थे। उसके कंधों के पीछे, पंखों के करीब, मौत ने जलते बूसों का सांस लिया और सूरज ने हर चीज़ को जलाकर सोना बना दिया। वो अपनी नज़म मुकम्मल करने के बाद जहाँ से चली थी वहीं रुक गई और उसके साथ ही इसकी हरकत करते हाथ भी रुक गए। वो एक रोज़ के किस कदर दिलकश पंख बना चुका था। इसने जैसे ही काम मुकम्मल किया तो नज़र उठाकर शनाया को देखा। उसकी आंखें स्याह थीं और उसकी भुएं और पलकें गहरी थीं। उसकी आंखों के उठने पर शनाया जैसे ठहर सी गई। उसने मेज़ पर रखे पानी वाले टब से अपने हाथ धोए और हौले से बड़बड़ाया। अच्छी कोशिश थी। तुम्हें करोस बहुत पसंद है ना? वो पूछ रही थी। यहाँ आने से पहले शनाया जान चुकी थी कि वह करोस का मुजस्मा बना रहा है, इसलिए वो उसके मुतालिक काफ़ी तहकीक करके आई थी, बल्कि कुछ नज़में भी याद करके आई थी। बताओ ना मासी। जब वो कुछ ना बोला तो शनाया ने दोबारा पूछा। वो अब तौली से हाथ साफ कर रहा था। इकारोस, द बॉय हु डिडंट डिजर्व टू डाई सो यंग। इकारोस, वो लड़का जिसे इतनी जल्दी नहीं मरना चाहिए था। वह अब मेज़ पर रखा लोशन उठाकर हाथों पर लगा रहा था और ये काम वो हमेशा करता था। शनाया गौर से इसकी एक एक हरकत देख रही थी। वो पूरी तजस्सुस थी, इसलिए सब सवाल पूछ लेना चाहती थी। क्या खास बात है करोस में? तुम दिलकश हसीनाओं को छोड़कर इसका मुजस्मा क्यों बना रही हो? कहा जाता है करोस वो इकलौता इंसान है जो आसमान की उन बुलंदियों तक गया जहाँ कोई और आम इंसान नहीं जा सका, वो भी अपने परों के संग। इसने फिर से करोस के मुजस्मे को देखते हुए जवाब दिया। इसका पूरा स्टूडियो मुजस्मों से भरा हुआ था। खूबसूरत, पुरकशिश और अजीबोगरीब मुजस्मे। वो मासीर था, एक बुतसास, और इसे खास मुजस्मे बनाने का शौक था। इस बार इसने एक रोज़ का मुजस्मा बनाया जो अभी अधूरा था और इस पर वो काफ़ी मेहनत कर रहा था। मुझे बात कुछ हजम नहीं हुई, शनाया ने धीरे से कहा। कौन सी बात? वह मुजस्मे के गिर्द घूम कर इसका मुआयना कर रहा था कि जितना इसने बना लिया था इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई थी। तुम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो उसके बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुना है, वो झिझकते हुए कह रही थी। मिस शनाया, यहाँ मज़हब की बात नहीं हो रही, अलकरोस की बात अलग है। इसने जितनी आसमान की बुलंदियों को देखा इतना ही वो समुंदर की गहराइयों तक गया। यानी आप इसकी पहुँच से मुतासिर हैं? किसी हद तक, इसने कंधे उचकाते कहा, लेकिन वो इतनी जल्दी मरना डिजर्व नहीं करता था। इसने गहरा सांस लिया। खैर, क्या लेंगी आप? चाय या कॉफ़ी? वो पूरी तरह अपने काम से मुतमईन हो चुका था। ब्लैक टी। वो हौले से मुस्कुराई। चलिए आज एक फिर मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ, फिर चाय पीते हैं। आदत तक वेट कीजिएगा। इसे नरम लहजे में कहा और फिर तेज कदम उठाकर स्टूडियो से बाहर निकल गया, जबकि शनाया गहरा सांस लेती इसके पीछे लग गई।
ایک روز اور جب سے ٹیرو کی گھر سے آئی تھی اسے عجیب سے محسوس ہو رہا تھا۔ دل ایک بے چینی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ سیاہ کاٹ بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا اور وہ چاہ کر بھی اس سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مستقبل کا علم 100% خدا کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کچھ تھا جو اسے چپ رہا تھا۔ اور پھر اس ٹیرو کا وہ آخری جملہ، اکاروس سے بچ کر رہنا اور خود اکاروس سے بن جانا، اسے بے چین کیے جا رہا تھا۔ فلیٹ تک پہنچتے وہ اور روز دونوں بھیگ چکی تھیں۔ آتے ہی اس نے کپڑے تبدیل کیے اور پھر کھانے کے بعد چائے لے کر وہ اپنے بستر میں بیٹھ گئی۔ اب اسے اکاروس کے متعلق جاننا تھا۔ اس نے یہ لفظ پہلی بار سنا تھا۔ برسات کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ بارش وقفے وقفے سے تیزی سے جا رہی تھی اور پھر اسے روز سے لیپ ٹاپ لیا اور ریسرچ کرنے بیٹھ گئی۔ اکاروس کا نام گوگل پر ڈالتے ہی اس کے سامنے اسکرین پر بہت کچھ ابھرا تھا۔ اس نے 20 منٹ تک ریسرچ کی، جس کا خلاصہ کچھ یوں نکلا تھا کہ اکاروس یونانی اساطیر میں ایک کاریگر کا بیٹا تھا جس کا نام ڈیڈلس تھا۔ اس کاریگر نے بھول بھلیاں کو تخلیق کیا تھا۔ کہا جاتا ہے وہ دونوں باپ بیٹا ایک جزیرے پر قید تھے۔ بادشاہ انہیں جزیرے سے باہر جانے نہیں دیتا تھا۔ ڈیڈلس نے اپنی کاریگری اور مہارت کو استعمال کرتے ہوئے پروں اور موم کو استعمال کرتے ہوئے پنکھوں کے 2 سیٹ بنائے۔ وہ انہوں نے اس جزیرے سے بھاگنے کے لیے بنائے تھے۔ اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ پنکھ لگانے کے بعد وہ زیادہ اونچا نہ اڑے اور نہ سمندر کی سطح تک نیچے جائے، لیکن اکاروس نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی۔ وہ اڑا اتنا اونچا اڑا کہ سورج کے قریب پہنچ گیا۔ سورج کی تپش سے موم پگھل گئی اور وہ گرتا چلا گیا، سمندر میں گرا اور پھر ڈوب گیا۔ سورج کی تپش نے اکاروس کی پنکھوں میں موجود موم کو پگھلا دیا اور وہ گرتا چلا گیا۔ وہ سمندر میں گرا اور ڈوب گیا اور پھر کبھی بھی نہ ابھرا۔ کتنا دردناک تھا یہ! اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جانے کیوں اسے دلی افسوس ہوا تھا۔ پھر اس ٹیرو نے اسے یہ کیوں کہا تھا کہ اکاروس نہ بن جانا؟ بھلا اس کا اکاروس سے کیا تعلق؟ اس نے بے دلی سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ دل پر ڈھیروں بوجھ آ گیا تھا۔ اکاروس کو مرنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ ہولے سے بڑبڑائی اور پھر جہاں بیٹھی تھی وہیں لیٹ گئی، اور اس وقت وہ کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ آج کی شام اس کے لیے بہت ہی خوفناک ثابت ہوئی تھی۔ اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ ٹیرو نے اس کے مستقبل کے متعلق جو بھی کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا تھا، لیکن دل اسے کسی خطرے سے آگاہ کر رہا تھا۔ بھاڑ میں جائے وہ ٹیرو، وہ سیاہ کاٹ اور اکاروس کی، اس نے غصے سے کہا اور موبائل بند کرتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ بھیگی رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی۔ کہا جاتا ہے اس دنیا میں انسان کا گھر اس کی جائے پناہ ہے۔ جب وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے تو محفوظ ہوتا ہے، خاص طور پر عورت۔ دین اسلام بھی کہتا ہے کہ عورت اپنے گھر میں سب سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے، لیکن کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں عورتیں بچی کے روپ میں اپنے ہی گھر کے مردوں کے ہاتھوں جنسی ہراسانی کا شکار ہوتی ہیں۔ کیا ایسی بچیاں اپنی آنے والی زندگی میں نارمل رہ پاتی ہیں؟ کیا وہ کسی مرد پر بھروسہ کر پاتی ہیں؟ کیا ان کی شخصیت مکمل ہوتی ہے؟ سالوں گزر جانے کے بعد بھی وہ ان سوالوں کے جواب نہیں ڈھونڈ پائی تھی۔ کبھی کبھی وقت گزر جاتا ہے، انسان بچے سے جوان اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن وہ ماضی کے کسی ایسے لمحے میں قید ہو کر رہ جاتا ہے جس سے وہ چاہ کر بھی نہیں نکل پاتا۔ ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ ماضی کچھ نہ خوشگوار لمحوں میں قید تھی جو آج بھی اسے اتنی ہی تکلیف دیتے تھے جتنی اسے اس شام محسوس ہوئی تھی جب وہ غلطی سے ان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ 8-10 سال کی بچی تھی جو پہلے ہی اپنے گھر میں چلنے والے حالات و واقعات کی وجہ سے ڈری سہمی رہتی تھی۔ ابھی کچھ ایسا ہوا جس نے اس چھوٹی سی بچی کو بری طرح سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ اماں، اماں! وہ اپنی دادی اماں کو تلاش میں سارے کمروں کی تلاشی لے رہی تھی۔ صرف ٹائلوں والے صحن کے چاروں جانب کمرے ہی کمرے بنے تھے۔ میر شہاب الدین کے 3 بیٹے ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ امیر شہاب الدین کا اصل نام شہاب الدین تھا، ان تبلیغی جماعتوں میں حصہ لینے اور نماز روزہ کی پابندی نے انہیں پورے قصبے میں میر صاحب کے نام سے مشہور کر دیا تھا۔ آس پاس کے علاقے میں جتنی بھی تبلیغی جماعتیں آتی ان کا کھانا میر صاحب کے گھر سے بن کے جاتا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا اور اس وقت بھی گھر کی ساری خواتین 3 دن کے لیے آنے والی تبلیغی جماعت کا کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ اسے دادی اماں کو بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا ڈال سکے۔ اسے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہاں سے دادی اماں نظر نہیں آئیں، البتہ سرمئی رنگ کی لمبی داڑھی والا شخص میز سے ٹوپی اٹھا کر سر پر اوڑھ رہا تھا۔ بابا، آپ نے اماں کو دیکھا؟ بچی نے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز سن کر وہ پلٹے اور سر سے پاؤں تک بچی کو دیکھا جس کا آدھا وجود دروازے سے باہر تھا اور گردن اندر کیے معصوم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نہیں، تمہاری اماں کو تو نہیں دیکھا، لیکن تمہارے لیے میرے پاس کچھ ہے۔ وہ شخص اپنی سرمئی داڑھی کی نسبت کافی چست اور توانا تھا۔ کیا؟ بچی کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ ہاتھ کی اشارے سے اسے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ بچی کشمکش کی کیفیت میں وہیں کھڑی رہی۔ پھر اس شخص نے اپنے کرتے کی جیب سے کچھ نکالا تھا جس میں کچھ پیسے تھے اور کچھ رنگ برنگی ٹافیاں۔
بچی کی آنکھوں کی چمک ان پیسوں کو دیکھ کر پڑ گئی۔ وہ بے ساختہ ان کی طرف بڑھی۔ انہوں نے بچی کو پکڑ کر اس کی کار پر پیار کیا اور خود لکڑی کی پرانی سی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ یہ سارے پیسے میرے ہیں؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، یہ تمہارے ہیں۔ وہ بار بار اس کی دونوں گالوں پر بوسہ کر رہے تھے۔ بچی کو ان کی داڑھی کے بال چبھ سے رہے تھے۔ اسے اب الجھن ہونے لگی۔ میری بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے۔ اس کے ہاتھ اب بچی کے جسم پر رینگنے لگے تھے۔ بچی کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اسے اب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ چھوڑیں مجھے۔ وہ اب مچلنے لگی تھی۔ پیسے چاہیے نہ تو چپ کر کے بیٹھی رہو۔ انہوں نے اپنی گرفت سخت کی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ انہوں نے بچی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ڈر کے باعث بچی کے باقی الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ انہوں نے اسے غلط جگہ چھوا تھا۔ بچی طرف اٹھی تھی۔ تبھی باہر قدموں کی آہٹ کی آواز ابھری اور اس شخص نے بچی کو گود سے اتارا اور فٹافٹ کھڑے ہو گئے۔ اس نے بچی کے ہاتھ میں وہ پیسے تھمائے اور اسے جانے کا اشارہ کیا، اور بچی کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیا ہونے والا تھا۔ وہ بچ گئی تھی، پر وہ خوف سے زد پڑ چکی تھی۔ پھر وہ بنا کچھ سوچے وہاں سے بھاگی تھی۔ وہ سب کی نظروں سے چھپتی اپنے کمرے تک پہنچی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ان پیسوں کو دیکھا اور پھر انہیں نفرت سے نیچے پھینک دیا۔ باہر قدموں کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ وہ ڈر کر کمرے میں رکھے مسہری نما بیڈ کے نیچے چھپ گئی اور پھر بنا آواز رونے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر وہاں چھپتی روتی رہی تھی۔ اسی دبی دبی سی معصوم سسیاں کمرے میں گونجتی رہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اور جنہیں بابا کہتی تھی انہوں نے اسے بری طریقے سے چھوا تھا۔ اسے کبھی کسی نے اچھے اور برے ٹچ کے بارے میں نہیں بتایا تھا، پر ان کے چھونے کے انداز سے اسے ملرا محسوس ہوا تھا۔ اور پھر انہوں نے اس کے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں اور وہ شخص اب ٹوپی اوڑھے مسجد کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ایمان، ایمان! اس کی نام کی پکار سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ اٹھ جاؤ، تیمم کہہ رہی ہیں، عصر کا وقت ہو گیا ہے، تمہیں اٹھا دوں۔ اب مہربانو اسے کندھے سے پکڑ کر ہلا رہی تھی۔ جیسے ہی مہربانو نے اسے چھوا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، چہرے پر خوف تھا، جبکہ جسم پسینے سے شرابور تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ مہربانو نے اس کے ہاتھ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچھ پھٹی پھٹی نظروں سے ارد گرد دیکھتی رہی، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ خواب تھا تو اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ چھت پر لگے پنکھوں کو دیکھا جس کے پر ہولے ہولے گھوم رہے تھے۔ یہ پنکھے کو کیا ہوا؟ اتنا عرصہ کیوں چل رہا ہے؟ دماغ میں کچھ چبھا تھا۔ اسے بلا وجہ ہی غصہ آ گیا تھا۔ چہرے کے تاثرات تن سے گئے تھے۔ پتہ نہیں بجلی کا کوئی ایشو ہوا ہے، وقار چیک کر رہا ہے۔ وہ اپنا فون چارجر پر لگا رہی تھی۔ ایمان نے گہرا سانس لیا اور بستر سے اتر آئی۔ وہ اب جوتے پہن رہی تھی۔ مہربانو نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا جو پسینے سے تر تھی۔ ویسے اتنی گرمی تو نہیں ہے جتنا تم پسینے میں بھیگی ہوئی ہو؟ وہ بوڑھے سے یہ پوچھ رہی تھی، جبکہ ایمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی مہربانو کے سوالات ختم نہیں ہونے والے۔ آج اس کا آخری پیپر تھا، وہ ظہر کے بعد ہی سوئی تھی۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ پنکھا نہیں چل رہا؟ اسی وجہ سے گرمی لگ رہی ہے۔ وہ اسے بنا دیکھے جواب دیتی واش روم میں گھس گئی۔ مہربانو نے تعجب سے اسے دیکھا۔ بیچاری پڑھ پڑھ کر چڑچڑی ہو گئی ہے۔ وہ ہولے سے بڑبڑائی اور پھر بستر کی چادر درست کرنے لگی۔ اسے صفائی کا خبر تھا۔ ارے یاد آیا، نماز پڑھ کر اوپر آ جانا، آج موسم بہت اچھا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، بادل بھی ہیں، شاید بارش ہو جائے۔ وہ اسے اطلاع دیتی جا چکی تھی، جبکہ ایمان واش روم میں واش بیسن کے سامنے آئینے کے پاس کھڑی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں پانی بھر بھر کر منہ پر گرا رہی تھی۔ پھر وہ رکی، آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ دیکھتی رہی اور پھر ایک آنسو اسی پلکوں کی پار توڑتا گال پر پھسلتا چلا گیا۔ آنسو کا نمکین پانی سادہ پانی میں گھل کر مل گیا تھا، جس سے وہ اپنا چہرہ دھو رہی تھی، لیکن آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ اس کی روتی ہوئی آنکھوں کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ جانے کتنی دیر وہ بنا آواز روتی رہی اور پھر شاور لینے کے بعد وہ عصر کی نماز پڑھ کر اوپر چلی گئی۔ موسم واقعی اچھا تھا، تازہ ہوا جب اس کے وجود سے ٹکرائی تو اسے سکون محسوس ہوا تھا۔ ان کے گھر کی چھت کافی بڑی تھی، چاروں جانب 4 دیواریں تھیں۔ چھت پر ایک جانب وقار کا پوشن تھا جہاں وہ اور اس کی بیوی رہتے تھے، جبکہ باقی حصہ فری تھا جہاں گھر کے بچے سارا دن ادھم مچاتے تھے۔ سمیہ بھابی نے اپنے پوشن میں پودے لگائے ہوئے تھے۔ ان کا گھر مین روڈ پر تھا جہاں سے آتی جاتی گاڑیاں نظر آتی تھیں۔ وقار مہربانو کا بڑا بھائی تھا جو شادی شدہ تھا، اور مہربانو ایمان کی چاچی کی بیٹی تھی۔ آپ ہی پیپر کیسا ہوا؟ یہ حمیزہ تھی جو ایمان سے 5 سال چھوٹی تھی۔ اچھا ہو گیا، اسے بس 2 لفظ جواب دیا۔ وہ موسم کی ٹھنڈک کو اپنے اندر اتار لینا چاہتی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک اس کا وجود جل رہا تھا، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اور اب ٹھنڈی ہواؤں نے جیسے مرہم رکھ دیا تھا۔ آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا؟ اسی سوجی سوجی آنکھیں کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ زیادہ صحیح ہوں شاید، وہ نظر چاہتے بس اتنا ہی کہہ پائیں۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ حمیزہ ایمان سے بہت زیادہ اٹیچ تھی، تبھی بار بار فکر مند سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں لے آؤں، کوئی سر درد کی دوا ہو تو وہ بھی لے آنا، ایمان نے کہا تو وہ سر ہلاتی چلی گئی۔
جبکہ ایمان اب سمیہ بھابھی کے لگائے گئے پودوں کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سمیہ بھابھی آج کل اپنے میکے گئی ہوئی تھی، اس لیے وہ بے فکری سے وہاں گھوم رہی تھی۔ تمہارے پریکٹیکل کب ختم ہوں گے؟ مہربانوں نے ایمان سے پوچھا تو جو موتیوں کی پودے پر جھکی اس پر لگے ایک چھوٹے سے سفید پھول کو سونگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گرمی کے بعد وہ پھول مرجھا گیا تھا۔ اسے یاد ہے یہ پودا اس نے سمیہ بھابھی سے کہہ کر رکھوایا تھا۔ اسے پھولوں میں سفید پھول پسند تھے اور خوشبوؤں میں چمیلی کی خوشبو۔ ابھی آج تک پیپر اینڈ ہوئے ہیں، اگلے مہینے پریکٹیکل ہو جائیں گے، اس کے بعد ریزلٹ تک فری۔ ایمان نے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے رکھ دکھایا جو ہوا چلنے کے باعث اڑ رہے تھے، اور اس کے بعد اگلا سال ابھرا۔ ابھی سوچا نہیں، پڑھنا چاہتی ہوں، اس نے ہولے سے جواب دیا۔ اور تبھی سیڑھیاں پھلانگتی حمیزہ وہاں آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایمان کا موبائل تھا۔ یہ آپ کا فون بج رہا تھا۔ وہ کھلی سانسوں کے ساتھ اسے فون تھماتے ہوئے بولی۔ ایمان نے فون پکڑا تو اس کی دوست بنیش کی کال تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے فون اٹھایا۔ وعلیکم السلام۔ ایمان تمہارا پارسل آ گیا ہے جس کا تمہیں بے صبری سے انتظار تھا۔ میں نے ڈرائیور کے ہاتھ بھیجا ہے، تم دیکھ لینا۔ ابھی مجھے ماما کے ساتھ جانا ہے، میں شام میں بات کروں گی۔ اور دوسری بات، یہ تمہارا برتھ ڈے گفٹ ہے، اس کی پیمنٹ تم نہیں بھیجو گی مجھے۔ اوکے بائے، رات میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تیزی سے بولتی فون بند کر چکی تھی، جبکہ پارسل کا سن کے ایمان کا رواں رواں کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاتھ بلا وجہ ہی کانپنے لگے تھے، چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو نا؟ مہربانوں نے اس کی حالت دیکھتے پوچھا، تبھی نیچے گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ ایمان نے بھاگ کر نیچے دیکھا تو بنیش کا ڈرائیور گیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ سارم جاؤ نیچے، انکل ایک پارسل لائے ہیں، ان سے لے کر آؤ۔ اس نے 10 سال سارم کو بھیجا اور خود دھڑکتے دل کے ساتھ انتظار کرنے لگی تھی۔ سارم مہربانوں کا چھوٹا بھائی تھا۔ ہوا کیا ہے، کچھ ہمیں بھی بتا دو۔ مہربانوں سے صبر نہیں ہوا اس لیے پوچھ لیا۔ صبر کرو، خود ہی دیکھ لینا۔ اس کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد سارم پارسل اٹھائے اوپر لایا۔ ایمان نے کانپتے ہاتھوں سے پارسل تھاما تھا اور پھر وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ مہربانوں، حمیزہ اور باقی سارے بچے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ سب دیکھنا چاہتے تھے اس میں ایسا ہے کیا۔ ایمان نے پارسل کو کھولا اور اندر سے جو نکلا تھا اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ ایک بیگ تھا جس پر اسٹائلش سا آرجے لکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ چھوٹا سا ٹیڈی بیئر لٹکا تھا۔ اس پر بھی آرجے مینشن تھا۔ بیگ کے نیچے کونے پر کچھ لکھا تھا، میڈ بائی ایلف۔ ایمان نے کانپتے ہاتھوں سے آرجے کے نام کو چھوا تھا۔ دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ ایمان نے اس بیگ کو سینے سے لگا لیا۔ بچوں کی دلچسپی کی کوئی چیز نہیں نکلی تھی، وہ سب واپس پلٹ گئے۔ بادل جو آسمان کو گھیر چکے تھے وہ اب برسنا شروع ہو چکے تھے۔ یہ لڑکی پاگل ہے، مہربانوں نے اس کی ہاتھ پر مسکرائی تھی اور پھر نیچے چلی گئی، جبکہ حمیزہ خوشی کے اس موقع پر پہلے ہی چائے رکھائی تھی اور اب لینے گئی تھی۔ بارشوں کا آرجے سے بہت گہرا تعلق تھا، اور ابھی ابھی جیسے ہی آرجے کا نام آیا تھا بارش نے ہولے ہولے برسنا شروع کیا۔ پہلی بوند جب ایمان کے ہاتھ پر گری تو اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ بارشیں یوں اچانک ہوئی۔ آرجے کا جملہ جو اکثر وہ بارشوں میں گنگناتا تھا اسے سنائی دیا۔ اس کی آنکھوں میں تشویش کے جذبات تھے۔ تھوڑی دیر پہلے والی چبھن، تکلیف اور درد وہ سب بھول چکی تھی۔ ہاں، وہ ایمان بنت عبداللہ تھی جو آرجے کی بہت بڑی فین تھی اور ریحان جبیل سے عقیدت رکھتی تھی۔ تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ایپیسوڈ 4 کرتے ہیں اینڈ، اور لائک کیے بغیر اس ویڈیو کا اینڈ مت کرنا۔ پروٹیکٹ یور فیتھ۔ اللہ حافظ۔